Assalamualaikum, good morning, Ramadan Mubarak and welcome back to the Inside Scoop, पाकिस्तान का only show जो आपको पाकिस्तान की important financial, economic news के साथ साथ पूरे दुनिया की important news बताता है और कि वो आपसे और आपकी जेब से किस तरह relevancy रखता है. As always हमारा एक छोटा सा lesson है जो हमने आपके लिए plan किया हुआ है. हमारा एक core belief है कि we have to give back to the people और हम ये करने की कोशिश करते हैं by teaching you about the important term or financial concept, one important term or financial concept at a time. हमारा goal है कि हम financial inclusion increase करें इस मुल्क में. हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में aware हों legal और regulated investment venues के बारे में. तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड with a little information about regulated और legal platforms जो investment के लिए locally हमारे हैं. देखिए हमने तो आपको बताया प्रीवियस एपिसोड्स में कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और कैसे एक ब्रोकर ढूंढ सकते हैं, किस तरह उनके साथ अकाउंट खोल सकते हैं. तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हमेशा एक SECP रजिस्टर्ड रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ काम करें. SECP सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान इज़ द एपेक्स रेगुलेटर फॉर द स्टॉक मार्केट पाकिस्तान में और ये ओवरसी करता है और इंश्योर करता है कि कोई स्कैम, फ्रॉड, मैल प्रैक्टिस या किसी भी किस्म की दो नंबरी ना हो हमारे लोगों के साथ. इन सिंपल टर्म्स पाकिस्तान में स्पेशली आफ्टर ये एक शख्स थे कॉल्ड डबल शाह जो कि बहुत फेमस हुए थे और काफ़ी लोगों ने उनको ट्रस्ट किया था और बहुत बड़े स्केल पे डबल शाह ने एक पॉन्जी स्कीम और पिरामिड स्कीम एग्जीक्यूट की थी. डबल शाह का स्कैम बिजनेस में नामवार बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, आर्म्ड फोर्सेस के लोग, जजेस एंड ब्यूरोक्रेट्स जैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया. और होता क्या है, लोग पैसे ला के दे देते हैं और वो उनको कुछ दिन में डबल करके वापस दे देता है. अब जो पढ़े लिखे लोग थे उनको समझ आ गई थी कि पिरामिड पॉन्जी स्कीम होती क्या है. इन सब स्कीम्स के पीछे कोई असल कारोबार नहीं होता. एक्चुअली असल कारोबार इतना आसान से नहीं होता और हमारी अवाम ग्रीड और लेजीनेस का शिकार है ही पहले से, तो इन स्कैम्स का शिकार आसानी से हो जाते हैं. टेक्निकली पॉन्जी स्कीम्स और पिरामिड स्कीम्स essentially they work fine and their investors get their returns जब तक के नए लोग आ रहे हैं, राइट, और नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं. लेकिन जैसे नए लोग आना रुक गए तो फिर पूरा स्कैम बिजनेस क्रैश करता है और जो बंदा रन कर रहा था ये पूरा शो वो पैसे लेके गायब हो जाता है. तो जब डबल शाह की मशहूरी हुई तो काफ़ी लोगों को आइडिया हुआ कि ये बहुत आसान तरीका है लोगों से पैसे लेने का और तब से लेके अब तक एवरी नाउ एंड देन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसा कोई स्कैम रन कर रहा होता है. ये इस तरह के स्कैम्स शुरू हुए थे और इंक्रीज़ हुए थे स्पेशली कोविड के वक्तों में, अगर आप लोग याद करें. और अगर आप सुने कि कितने लोगों ने कितनी बड़ी अमाउंट्स इन्वेस्ट किए हैं स्कैम आर्टिस्ट के साथ, तो मैं तो पर्सनली तो परेशान हो जाती हूँ. जब पाकिस्तान में इतने अच्छे रेगुलेटेड वेन्यूज़ फॉर इन्वेस्टमेंट्स हैं फिर भी लोग फ्रॉडस्टर्स और स्कैम आर्टिस्ट के हाथ लग जाते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि अब कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, राइट. तो आज के शो में हम अब थोड़ा सा बताते चलते हैं कि फर्स्ट थिंग आप लोग सब ऑनलाइन चेक करें ऑन SECP's वेबसाइट इन लोगों की रजिस्ट्रेशन का. सारे बिजनेसेस लीगली कनेक्ट नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स. बहुत कम कंपनीज हैं जो ये कर सकती हैं और सिर्फ तब कर सकती हैं जब वो रजिस्टर्ड और अलाउ हो जाती हैं बाय SECP. सेकेंडली एनीथिंग टू गुड टू बी ट्रू इज़ नॉट ट्रू. इसका क्या मतलब है? अगर आप ध्यान करें तो ये लोग हमेशा बहुत हाई रिटर्न्स ऑफ़र करते हैं, राइट. मतलब कि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न्स ऑफ़र कर रहे होते हैं टू इन्वेस्टर्स. कि वो कहते हैं कि एक महीने में हम 20% दे देंगे, एक महीने में 40% और एक साल में 60% हो जाएगा या 100% हो जाएगा. अब मुझे कोई बताए कि कौन सा लीगल बिजनेस है जो इतने रिटर्न्स देता है. मुश्किलों से हमारे KSE 100 ने पिछले साल 84% दिया था, वो भी 5 साल के बाद, और वो भी फिक्स्ड. अगर इतना आसान होता पैसा कमाना तो फिर इलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग तो फिर बेरोज़गारी का ही शिकार होते हैं, आई गेस. तो थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें. डू नॉट गिव इन टू ग्रीड. हमेशा अपनी रिसर्च करें, लिसन टू पीपल हु नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर सेगमेंट ऑफ आवर शो.
कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हुई थी ओवर द वीकेंड, इसके बारे में मैंने कल बात नहीं की थी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने यूएस विज़िट किया था टू मीट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। नॉर्मली ये विज़िट्स हमेशा इन फेवर ऑफ ज़ेलेंस्की होते हैं, बिकॉज वो हमेशा अच्छा उनको वेलकम मिलता है फ्रॉम द अमेरिकन कांग्रेस और वहाँ के प्रेसिडेंट से, और उसके साथ साथ ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ऑल्सो गेट्स अ लॉट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ एड, ताकि वो वॉर अगेंस्ट रशिया फाइट कर सकें। लेकिन इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा अलग हुआ। इस दफ़ा ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में थोड़ी सी हीटेड डिबेट हो गई। ज़ेलेंस्की ने प्लान किया कि वो साइन करना चाहते हैं मिनरल्स डील विद द यूएस, लेकिन ऑनेस्टली वो पूरी चीज़ डिज़ास्टर में ख़त्म हुई। अब रशिया हैज़ बिन गेनिंग ग्राउंड इन द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, ओवर स्ट्रेच्ड एंड आउट गन्ड आर्मी। इतना सा यूक्रेन है, इतना बड़ा रशिया है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बहुत दफ़ा कहा टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को कि आप बहुत लोगों के ज़िंदगियों के साथ गैम्बल कर रहे हैं और पोटेंशियल वर्ल्ड वॉर 3। मैं पर्सनली इतना कहना चाहूँगी कि when you are, जब आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं एक मुल्क को, राइट, तो बहुत चीज़ें आपको मीडिया मैनिपुलेट करके बता रहा होता है। ऑलवेज ट्राई टू लुक एट पोर्टल्स जो विद इन दैट कंट्री आपको बता रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अब यूएस का नैरेटिव जो यूएस पुश कर रहा होगा, ग्लोबली उसकी ज़्यादा आई बॉल्स होंगी उस चीज़ पे। हालांकि एक छोटा मुल्क, और हम तो सबसे बेहतर जानते हैं कि एक छोटा मुल्क होते हुए अपना नैरेटिव फिक्स करना कितना मुश्किल होता है। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि इज़ दिस इशू इन पर्टिकुलर, ये हमें पाकिस्तान में अफेक्ट करता है? इफ़ एनीथिंग एस्केलेट्स, अगर ये इशू आगे बढ़ा तो हम देख सकते हैं कि टेंशन्स राइज हो सकती हैं, जिसकी वजह से फुल ऑन वॉर दोनों मुल्कों के बीच में हो सकती है। रशिया क्योंकि एज वी सेड बहुत बड़ा है साइज़ में, आर्मी में उनके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो वो आसानी से यूक्रेनियन आर्मी को ओवरकम करेगा। लेकिन यूक्रेन क्योंकि यूरोप और अमेरिका से बैक हुआ है, इट विल, देयर इज अ स्टैंड जो वो ले सकता है, राइट। तो इसका इफेक्ट ये है कि इसकी वजह से पैनिक हो सकता है ग्लोबल स्केल पे, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग सेल कर सकते हैं, शायद सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जाएंगे। अंडर दिस सिनेरियो अगर ऐसा हुआ तो गोल्ड प्राइसेस फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकती हैं। या अगर ये इशू आगे बढ़ा तो सोने की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट दुनिया की पॉसिबली क्रैश कर सकती हैं, और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ सकती है। तो इन टेंशन्स की वजह से और एक पोटेंशियल वॉर की आउटब्रेक की वजह से हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रही हैं। लेकिन सेफ टू से हम इस सिचुएशन के अल्हम्दुलिल्लाह करीब नहीं है, लेकिन पर्सनली वी थिंक दैट विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन पावर वो डी एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे इस सिचुएशन को। नाउ लेट्स गो टू वर्ड हमारी लोकल न्यूज़। हमारी पहली लोकल न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान स्टेट बैंक हेल्ड फॉरेन एक्सचेंजेस रिजर्व इंक्रीज हुए हैं बाय $21 मिलियन और अब हैं $11.22 बिलियन पे। ये अच्छा साइन है, और अगर हमारे रिजर्व्स इंशाल्लाह इंक्रीज करते गए तो हम एक स्टेबल रुपी हमें नज़र आएगा अगेंस्ट द डॉलर। मूविंग फॉरवर्ड हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी इज़ कमिंग अप 10 मार्च को, एंड ऑन अकाउंट ऑफ लोअर इन्फ्लेशन एंड एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट्स मज़ीद 100 बेसिस पॉइंट्स या 150 बेसिस पॉइंट्स से कट हो सकती हैं। अब इससे होगा क्या? Interest is the cost of borrowing and the profit on lending. जब इंटरेस्ट रेट्स में कमी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैसे बैंक से निकालना शुरू करेंगे, और फिक्स डिपॉजिट से भी निकालना शुरू करेंगे, और इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे इन दी इकॉनमी। अब इन्वेस्टमेंट्स इकॉनमी में 3 तरह की होती हैं। या तो आप अपने बिजनेस में या सेटअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप रियल एस्टेट में कर रहे हैं, या फिर आप हमारी स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं। हमारी जो इतनी चीप वैल्यूएशंस हैं और इतने अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स हैं ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स हमारी लोकल मार्केट में, पर्सनली मुझे लगता है कि आवर मार्केट विल अगेन बी अ टॉप वेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट्स लोगों के लिए, और हम फर्दर इंक्रीज देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में। And with that we come to a little short break that we're going to be taking. तो हमारे साथ रहेगा, don't go anywhere. We have a guest waiting to speak to you guys, someone from the Pakistan Stock Exchange. तो हमारे साथ रहेगा. This is Mashal Khan. You are watching the Inside Scoop.
ویلکم بیک ٹو دی انسائڈ اسکوپ. میں ہوں مشل خان اور ابھی ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہیں ہو از دا ہیڈ آف پروڈکٹ اینڈ ریسرچ ایٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج, مسٹر عامر کانجو. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس سر. رمضان مبارک. Same to you, Ramazan Mubarak. Pleasure to having with you. تو سر سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ویورز تھوڑا سا نا ہماری کیپٹل مارکیٹس کو لے کے دے ہیو اے لاٹ آف کویسچنز ان دیئر ہیڈ, تو آپ پہلے انٹروڈیوس کرنا چاہیں گے کہ پی ایس ایکس ہے کیا اور کرتا کیا ہے؟ جی بالکل. اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو پی ایس ایکس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر بیسیکلی کمپنیز جن کو کیپٹل فارمیشن اور کیپٹل فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اپنے مینلی لانگ ٹرم پروجیکٹس کے اوپر, اپنی ایکسپینشن کے اوپر, تو وہ اس مارکیٹ کا جو ہے نا وہ بیسیکلی رخ کرتے ہیں اور یہاں پر پھر وہ اپنی بزنسز کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. دوسری اینڈ پہ ہوتے ہیں ہمارے انویسٹرز جن کو اپرچونیٹیز چاہیے ہوتے ہیں اچھے بزنسز میں انویسٹ کرنے کے لیے. تو اس طرح بیسیکلی کمپنیز ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر آ کر لسٹ ہوتی ہیں اور سیکنڈلی یہاں پر ہمارے انویسٹرز کو بھی ایک اپرچونیٹی ملتی ہے ان بزنسز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اور اپنے فنڈنگ کو ایفیشینٹ وے میں یوٹیلائز کرنے کے لیے. تو مینلی جو رول ہے وہ یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. پھر کیونکہ یہ فنڈنگ کمپنیز کو لانگ ٹرم کیپٹل فارمیشن اور کیپٹل یوٹیلائزیشن کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, تو اگر کسی انویسٹر کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو خود ایک کیپٹل نیڈ کی ضرورت ہے اور جو انویسٹمنٹ اس نے ایک کمپنی میں کی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے ڈائیورس کرنا چاہتا ہے, تو کمپنی تو وہ پیسے ڈپلوائے کر چکی ہوتی ہے اپنے لانگ ٹرم پروجیکٹس کے اوپر. تو اس کیس میں ہماری سیکنڈری مارکیٹ کے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر وہ انویسٹر اپنے انہی شیئرز کو کسی دوسرے انویسٹر کو سیل کر سکتا ہے. تو بیسیکلی پی ایس ایکس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر کمپنیز جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے لانگ ٹرم پروجیکٹس کے لیے وہ ہمارے پاس آ کر لسٹ ہوتی ہیں یا وہ ایک ڈیٹ انسٹرومنٹ کے تھرو ہمارے پاس آ کر فنڈنگ کو ریز کرتی ہیں. تو آن دا ادر سائڈ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے انویسٹرز کے لیے جہاں پر ان بزنسز کو ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں فار کیپٹل فارمیشن اینڈ سیونگز. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. تو ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پی ایس ایکس نے انٹروڈیوس کیے ای ٹی ایفس, ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈس اینڈ ڈیریویٹیوز. تو ابھی تک ان کی مارکیٹ میں پرفارمنس کس طرح سے چل رہی ہے؟ ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ویل؟ یا بیسیکلی جو کمپنیز ہیں ان کی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو وہ کافی بہتر رہی ہے. اور اگر ہم بات کریں پچھلے ایک سال کی تو پچھلے ایک سال میں ڈالر ایڈجسٹڈ ریٹرن جو ہے وہ تقریباً ہمارا 80+ میں رہا ہے. But we're talking specifically about ETFs and derivatives. یا بیسیکلی ای ٹی ایفس کی پرفارمنس بھی بہتر ہے کیونکہ زیادہ کمپنیز سے ہی ڈرائیو ہوتی ہے وہ پرفارمنس. تو اگر مارکیٹ بہتر پرفارم کر رہی ہے تو ای ٹی ایف اسی کو ریپلیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. ای ٹی ایف میں ڈفرینٹ قسم کی اسٹریٹجیز ہیں ہمارے پاس, جس میں ہمارے پاس براڈ مارکیٹ کی ای ٹی ایف بھی ہیں, وہ کنونشنل بھی ہیں اور شریعہ کمپلائنٹ بھی ہیں. ٹوٹل اس وقت ہمارے پاس 9 ای ٹی ایف لسٹڈ ہیں جن میں سے ایک ڈیٹ انسٹرومنٹ ای ٹی ایف بھی ہے. تو مور اور لیس ای ٹی ایف کی پرفارمنس بھی انہی انڈر لائنگ مارکیٹس کو ہی ریپلیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. بٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ای ٹی ایفس کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, جس میں اگر ہم بات کریں کہ سب سے بہتر کس ای ٹی ایف نے پرفارم کیا تو وہ جی ایس مومنٹم فیکٹر کا ای ٹی ایف تھا جس کی پرفارمنس کافی بہتر رہی. اس کے علاوہ بھی باقی جو ای ٹی ایفس ہیں ان میں کافی بہتر پرفارمنس رہی ایز کمپیئر ٹو جو بینچ مارک انڈیکس ہے KSE 100. اوکے, لولی, تھینک یو فار دیٹ. تو انٹرنیشنلی نا آپشنس ٹریڈنگ ہوتی ہے in other stock markets around the world, in Canada, the US, more mature markets. تو پاکستان میں کوئی پلان ہے to introduce options trading, اور اگر ایسا پلان ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا on the market؟ جی بالکل. بیسیکلی ہم نے تقریباً 2023 میں اپنا نیو ٹریڈنگ انجن ڈپلوائے کیا ہے پی ایس ایکس میں. یہ بیسیکلی شینزن اسٹاک ایکسچینج سے ہم نے پروکیور کیا تھا, اور اس کو پروکیور کرنے کا جو مین ریزن تھا وہ یہ بھی تھا کہ اس میں جو پروڈکٹس کی کیپیبلٹی ہے وہ کافی بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارا لوکل ٹریڈنگ سسٹم تھا. تو اس تناظر میں ہی ہم نے بیسیکلی جو نیا ٹریڈنگ انجن تھا وہ پروکیور کیا. یہ ڈپلوائے ہوا مئی 2023 میں. اس کے بعد دیکھا جائے تو ہماری ریگولیشن بھی جو تھی وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپروو کی. اس کو اپروو کرنے کے بعد اب ظاہر پروڈکٹس ہمارے پاس کچھ پرائرٹی پائپ لائنس کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس دوران کیونکہ گورنمنٹ ڈیٹ انسٹرومنٹ
جو کہ منسٹری آف فائنانس پہلے لانچ کرتا تھا ہمارے اسٹیٹ بینک کے پلیٹ فارم کے تھرو، اس کو انہوں نے موو کیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پلیٹ فارم کے اوپر. تو وہاں پر تھوڑی سی پرائرٹی چینجز کی وجہ سے یہ پروڈکٹ تھوڑا سیکنڈری پائپ لائن پر چلی گئی، بٹ مینلی جو ہے وہ ہماری جو نیکسٹ فسکل ایئر کی پروڈکٹس ہیں اس میں نمبر 1 کیش سیٹل فیوچر ہے اور اس کے بعد آپشنس کی پروڈکٹ ہیں. ڈیریویٹو مارکیٹ کا ایک سگنیفیکنٹ رول ہوتا ہے ہماری ٹریڈنگ میں، کیونکہ بیسیکلی یہ نہ صرف رسک مینجمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے ہماری مارکیٹ کے لیے، بلکہ یہ بیسیکلی اسپیکولیشن کا بھی ایک ایونیو پرووائڈ کرتی ہیں کہ اگر کسی نے لو کاسٹ کیپٹل میں اور لو انویسٹمنٹ سے ہائی گین اور ہائی ریٹرن کمانا ہوتا ہے تو وہ بھی یہاں پر ہماری مارکیٹ میں اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ڈیریویٹو مارکیٹ کی پریزنس ہونا کافی ضروری ہے ہماری مارکیٹ میں، کیونکہ اس سے مین پرائمری مارکیٹ کی لیکوڈیٹی کو بھی کافی بوسٹ ملتا ہے. بالکل. تو پاکستان میں ایکٹیو ڈیجیٹل اکاؤنٹس جو ہے نا اٹس تقریباً 2 million, right? And that's an estimated number. حالانکہ ہمارے registered جو PSX کے accounts ہیں the total UIN number is 400,000, 500,000. تو یہ کافی شرمناک بات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں یہ انویسٹر ایجوکیشن میں لیک ہے اس وجہ سے، یا شاید PSX نے اپنی برانڈنگ نہیں کر پائے، اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کر پائے ٹو برنگ اویئرنیس ٹورڈ آور کیپٹل مارکیٹس ان پاکستان؟ بیسیکلی اس کی ڈفرینٹ ریزنس ہیں. جو ریزن آپ بھی ہائی لائٹ کر رہی ہیں وہ بھی کافی حد تک ٹرو ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اس میں جن چیزوں کا کردار ہے وہ بیسیکلی ہماری پہلے تو آمدنی ہے. اگر ہم دیکھیں ہمارا GDP پر کیپٹا تقریباً $1600 ہے. اگر کسی کے پاس آمدن ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ سیونگز کی طرف جا سکے تو آئی تھنک ایک تو سب سے پہلے ارننگ کیپیبلٹی ایک میجر ایلیمنٹ ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کے. نہیں، لیکن آئی ایم گوئنگ ٹو ڈس ایگری وتھ یو دیر، بیکاز گولڈ میں انویسٹمنٹ کرنے کو سب تیار ہے، تو گولڈ تو پھر بھی آپ کو مہنگا ملتا ہے. لو بیریئرز ٹو انٹری تو آپ کے PSX میں ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ PSX کی ٹیم نے کہیں نہ کہیں مارکیٹنگ میں تھوڑا بہت دے ہیونٹ بین ایبل ٹو پینیٹریٹ دا مارکیٹ اس طرح سے؟ نہیں، میں وہیں سیکنڈلی بات اس کے اوپر ہی آ رہا تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی سیونگ رہ بھی جاتی ہے تو ایک کلچرل امپیکٹ بھی ہماری مارکیٹ کو کافی امپیکٹ کرتا ہے. دیکھیں اگر کسی نے سیونگ کرنی ہے اور لوگوں کے پاس سب سے پہلی پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ اس نے گھر بنانا ہے اپنی فیملی کے لیے، اور یا اس نے گولڈ کے اوپر رکھنا ہے کیونکہ ہسٹوریکل ان کو لگتا ہے کہ جنریشنل یہ ایک ایسٹ ہے جس نے ہسٹوریکل بھی کافی پرفارم کیا. باقی ایسٹ کلاس کی ظاہر ہے لٹریسی اور اویئرنیس تھرو جنریشنز ہمارے پاس نہیں آئی. اگر دیکھا جائے نہیں تو تھرو جنریشنز ہمارے پاس نہیں آئی، تو مطلب کہ ہمیں تو اپنا کام پورا کرنا ہے. وٹ آئی ہیو نوٹسڈ پرسنلی، جب میں آئی اینڈ آئی اسٹارٹڈ اسپیکنگ اباؤٹ انویسٹمنٹ تو لوگوں نے بہت پازیٹیولی لی وہ چیز، رائٹ؟ بیکاز میں ان سے ان کی لینگویج میں بات کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایک تو PSX میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ کے باقی ریگولیٹوری لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، دے سو سینئر ان ایج، رائٹ، کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یوتھ سے کس طرح سے بات کرنا ہے، عورتوں سے کس طرح سے بات کرنا ہے. اٹس آلموسٹ لائک کہ وہ صرف ان مردوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں جن کو آلریڈی انویسٹمنٹ کے بارے میں پتا ہے. دیر از نو مارکیٹ پینیٹریشن. I totally agree with you. دیکھیں اگر بات کی جائے کہ چنک میں کیا ہوتا رہا تو میں ابھی وہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ٹریڈیشنل ایک لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ریل اسٹیٹ اور گولڈ کی طرف جاتے ہیں. لیکن اب یہاں بات آتی ہے کہ لوگوں کو اگر ایکوٹی مارکیٹ کا نہیں پتا تو کیا چیزیں ہیں جو PSX کر سکتا ہے اور جو اس نے ابھی تک کافی حد تک نہیں کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ ینگ پاپولیشن ہے جو تقریباً 60% ہماری پاپولیشن انڈر ایج 30 ہے، ہمیں اس کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے، جو ابھی ہم کر بھی رہے ہیں اپنی فائنینشیل لٹریسی اور اویئرنیس کے لیے، جس میں ہم یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنرشپ کی طرف جا رہے ہیں کہ یا تو وہ اپنے کسی کورسز کے اندر کیپٹل مارکیٹ کے کچھ ماڈیول کو ایڈ کریں. کچھ ایلیمنٹری اسکولز ہیں ہم ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. یہاں پر میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی جو شنگھائی اسٹاک ایکسچینج ہے جو ہماری بیسیکلی پارٹنر ایکسچینج ہے اور ہمارے وہ شیئر ہولڈر بھی ہیں، ہم نے ان سے بھی کچھ سیکھا کہ آپ لوگوں کے اینڈ کے اوپر جو 200 ملین انویسٹرز ہیں آپ کی پاپولیشن کے، وہ کس طرح انکریز ہوئے. تو وہاں سے بھی ہم نے ان سے جب یہ گائیڈنس لی تو انہوں نے کہا ہمارا جو مین فوکس رہا تھا نا
جو سب سے زیادہ ویلیو ایڈڈ کام تھا وہ یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنرشپ تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگلے کچھ ایریا میں کچھ ٹائم پیریڈ میں جا کر انویسٹرز کی فارم میں ٹرانسفارم ہونا ہے. لیکن سر مجھے اب اگر ہم بات کریں اباؤٹ لائک جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ لوگ جنریشنلی جاتے ہیں ٹورڈ ریئل اسٹیٹ اور گولڈ، تو پھر اس حوالے سے کرپٹو شوڈ ناٹ ہیو بن سو سکسیزفل. لیکن کرپٹو کی مارکیٹنگ پینیٹریشن اتنی اچھی ہے اس ملک میں کہ ہر سال این ایسٹیمیٹڈ $20 ملین بلیڈ کر جاتا ہے آپ کی کرپٹو مارکیٹ میں. تو پھر تو ہماری مارکیٹنگ میں آیا نا کوئی کمی تو ہے ڈیفینیٹلی، ہم نہیں کر پا رہے اسے پورا. نہیں، آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو کہ ہماری بیسیکلی جو اویئرنیس ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے. لیکن اور ہم نے بھی کسی حد تک لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو نا ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں. لوگ جو ہے نا بیسیکلی راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کرپٹو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے. بٹ آئی تھنک وہاں پر ہمارا بھی اور SCCP کا بھی یہ رول بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر اویئرنیس کریٹ کریں کہ جو اس طرح کے ایونیوز ہوتے ہیں جہاں پر آپ راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ فرسٹلی لیگلائز نہیں ہے پاکستان میں، بالکل ایسے کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے جو پاکستان میں لیگلائز ہوئے ہوں اور آپ اس میں کام کر سکیں. تو ہمیں یہ ایک اویئرنیس بھی کریٹ کرنی چاہیے مارکیٹ کے اندر، کیونکہ لوگ نارملی پیسے بنانے کے چکروں میں الٹا پیسے گنوا چکے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اویئرنیس دونوں اینڈ کے اوپر ہونی چاہیے کہ ریٹرن جو ہے وہ ایک اسٹیبل اور لانگ ٹرم کام ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آج انویسٹ کریں گے تو کل آپ کوئی کروڑ پتی بن جائیں گے یا ارب پتی بن جائیں گے. میں PSX کی ویب سائٹ اور PSX DPS کا پورٹل لٹرلی روز ملٹیپل ٹائمز یوز کر رہی ہوتی ہوں رائٹ فار فنڈامنٹل انالیسس. میں نے پرسنلی جو چیز نوٹس کیا ہے اٹس سو ڈیفیکلٹ ایک نئے شخص کے لیے. لائک میں نے جب انیشلی PSX کی ویب سائٹ کھولی تھی اور PSX DPS اور ڈیٹا پورٹل کی جو ویب سائٹ کھولی تھی، ایک تو اٹس ناٹ نائس ٹو لک ایٹ رائٹ، وہ استھیٹکلی بہت ان پلیزنگ ہے. اگر آپ بائنانس کی ویب سائٹ دیکھیں، آپ کیو کوئن کی ویب سائٹ دیکھیں، دے آر سو ایزی، وہ یوزر فرینڈلی اتنے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ کچھ کام کر رہے ہیں اپنے انٹرفیسز اور اپنی ویب سائٹس کو امپروو کرنے کے لیے تاکہ آپ کی یوتھ زیادہ ایزیلی اس کو یوز کر سکے؟ سوری آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں ویب سائٹ جو ہے نا وہ اسٹاک مارکیٹ کی کافی وائڈ انفارمیشن شیئر کرتی ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ ہماری ویب سائٹ کافی بہتر امپروو بھی ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں بائنانس کے انٹرفیسز سے تو ڈیفینیٹلی ایک گیپ ضرور ہے. لیکن اس میں آئی تھنک تھوڑا رول ہماری بروکریج انڈسٹری کا بھی ہے اور ایک ڈسٹریبیوشن چینل جو بروکریج انڈسٹری کا ہے وہاں پر بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ انویسٹر آن بورڈنگ اور ان کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ آرڈر مینجمنٹ سسٹم بروکر کے اینڈ کے اوپر ہی ہوتے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں ہم تھوڑا سا اپنی جو نیکسٹ 3 ایئر کی اسٹریٹجی ہے اس کو کافی اکاؤنٹ فور کر رہے ہیں، کیونکہ انویسٹر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان ایریاز کے اوپر آتا ہے جہاں انفارمیشن کافی ایزیلی اویلیبل ہو. تو یہ ڈیفینیٹلی ہمارے ریڈار کے اوپر ہے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اسکولز میں جا کے یو گائز آر انٹینڈنگ کہ یا تو آپ لوگ کورسز میں ایڈیشن کروائیں کہ یو نو انویسٹر ایجوکیشن کی. تو آپ تھوڑا الیبوریٹ کرنا چاہیں گے اس چیز پہ کہ آپ لوگوں نے کن کن لیولز پہ کن مطلب ایئرز پہ فوکس کیا ہوا ہے کہ آپ نے کس ایج گروپ کے بچوں پہ فوکس کرنا ہے؟ از اٹ 20+، از اٹ انڈر 20، از اٹ انڈر 15، اور آپ کا پلان کیا ہے؟ نہیں، ہمارا پلان یہی ہے کہ 20+ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں آئی تھنک ان کے اوپر فوکس کریں گے. ایک تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کنورٹ ہونا ہے ٹورڈز ورکنگ کلاس، اور یہ زیادہ ایزیلی کنورٹ ہوں گے ٹورڈز انویسٹرز. لیکن آئی تھنک کہ سیونگس کی اور بجٹنگ کی اور نارمل فائنینشیل لٹریسی کی ضرورت اسٹوڈنٹس جو لوور ایج گروپ کے ہیں ان کو بھی ہوتی ہے. بٹ مین فوکس جو ہے وہ ہمارا 20+ ایج کے لڑکوں کے اوپر اور لڑکیوں کے اوپر ہوگا جو بیسیکلی یونیورسٹی اسٹیج کے اوپر ہیں. اوکے لولی. تو ہمارے ملک میں جب بھی ہم نے سیونگ کرنی ہوتی ہے، کوئی رکھوالی کرنی ہوتی ہے کسی امپورٹنٹ چیز کی، تو ہمیشہ ہم جاتے ہیں اپنی ماؤں کے پاس، ان کے پاس رکھواتے ہیں بیکاز دے گریٹ ایٹ سیف کیپنگ. تو ایکچولی تو ہماری مائیں بہت پیسوں پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. اگر ہم انہیں کھینچ لیں PSX کی طرف
تو آئی تھنک دیٹ وڈ برنگ سو مچ منی فرام ریٹیل. تو آپ لوگ ایسا کیا کر رہے ہیں خواتین کے لیے اویئرنیس ریز کرنے کے لیے کہ وہ بھی انویسٹمنٹ کی طرف آئیں؟ بیکاز موسٹلی ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کو ایک میل ڈومینیٹڈ چیز کی طرح سے دیکھا جاتا ہے. جی بالکل, ہمارے ہاں ڈیڈیکیٹڈ ویمن ڈیز اور ویمن لٹریسی کے سیمینارز اور ویبینارز یہ سب ہوتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ دیکھا جائے تو تھوڑے چیلنجز آتے ہیں ہمیں ٹورڈز کنورژن. تھوڑے KYC کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ ایز کمپیئر ٹو جو ٹریڈیشنل ان کے سیونگ ایونیوز ہیں جو یہ ویمن استعمال کرتی ہیں, اس کے مقابلے میں تھوڑا سا آئی تھنک KYC وغیرہ تھوڑی ٹائٹر ہے. تو آئی تھنک یہاں تھوڑے سے ہمیں چیلنجز آتے ہیں کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم ہاؤس ہولڈ ہیں, وائف ہیں, تو ہمارے پاس یا تو فائلر اکاؤنٹ نہیں ہے یا XYZ ڈاکیومنٹ نہیں ہے شو کرنے کو. وہ ایک تھوڑے سے چیلنجز ہیں جس کے اوپر ہم تھوڑا سا کام کر رہے ہیں. بٹ اویئرنیس ایریا کے اوپر ڈیفینیٹلی ہمارا ٹارگیٹ ہے. ابھی ایک ریسنٹلی ایک کانفرنس ہوئی تھی جہاں پر اسلامک کیپٹل مارکیٹ کے لوگ ڈفرینٹ کنٹریز سے آئے تھے. تو وہاں پر ہمیں نائجیریا کے جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ریگولیٹر ہیں, وہاں پر انہوں نے ہمیں بات یہ بتائی کہ ہم نے نائجیریا میں کافی فوکس کیا تھا وومن لٹریسی کے اوپر, اور آئی تھنک وہاں سے ہمیں کافی بینیفٹ ملے کیونکہ نہ صرف وومن نے خود انویسٹمنٹ کی بلکہ اپنے جو بچے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز انسٹل کی, جس کے بعد فائنینشیل لٹریسی ایز ویل ایز سیونگ کلچر کافی بہتر ہوا نائجیریا کے اندر. تو آئی تھنک وہاں سے بھی ہم نے کافی حد تک چیزیں سیکھی ہیں جس کو ہم اپنی اسٹریٹجی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. چلیں, آئی ریئلی ہوپ یو گائز ڈو پلیز ڈو یوز دی ایڈوانٹیج جو ہمارے پاس فری ایڈوانٹیج ہے آف سوشل میڈیا اینڈ آل آف دس کہ یو نو اس پہ آپ لوگ پوسٹ ڈالتے جائیں. آنیسٹلی جین زی کو تھوڑا آپ ٹارگیٹ کریں ٹک ٹاک اور ان چیزوں کے تھرو, انٹرٹینمنٹ کے تھرو. ان بچوں کے نا بڑے شارٹ اٹینشن اسپینز ہو گئے ہیں, سو دیٹ مائٹ بی اے گڈ وے ٹو پینیٹریٹ دیٹ سائڈ آف دا مارکیٹ. تو اینی وے موونگ آن, PSX اور SECP کس طرح کولیبوریٹ کر رہے ہیں باقی ریگولیٹرس کے ساتھ تاکہ وہ مارکیٹ میں ٹرانسپیرنسی اور ایفیشنسی امپروو ہو؟ نہیں, ہم SECP کے ساتھ مل کر کافی ویبینار سیمینار بھی کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس آف ایریاز جس میں فائنینشیل لٹریسی کے بھی ہیں. کیونکہ اب ہم ایک یونیفائڈ اپروچ کی طرح چل رہے ہیں تو ہم اپنے اویئرنیس کیمپینس کو بھی جوائنٹلی کر رہے ہیں تاکہ جو کیپٹل. لیکن اویئرنیس کے علاوہ ہم اگر پوچھیں کہ اویئرنیس کے علاوہ اگر ہم پوچھیں کہ PSX اور SECP مل کے ایسی کیا ایفرٹس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی اور ایفیشنسی بڑھے ہماری مارکیٹ میں, تو وہ کیا ہوں گی چیزیں؟ بیسیکلی ریگولیشن کو تھوڑا بہتر کیا جا رہا ہے. ریگولیشن کو ہم اس طرح بنا رہے ہیں کہ ایز آف ریگولیشن بھی ہو اور ساتھ کے ساتھ بزنس کو بھی پروموٹ کیا جائے اور انویسٹر پروٹیکشن بھی ہو. اس کانٹیکسٹ میں ہم تھوڑا کارپوریٹ گورننس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں جس میں PSX جو ہے وہ کافی حد تک اپنے رول کو ایزیوم کرے گا آن امپلیمنٹنگ کارپوریٹ گورننس آف دا کمپنیز ایز ویل ایز یہ جو ریسرچ اینالسٹ کی ریگولیشنز ہیں اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے SECP کے ساتھ. کارپوریٹ بریفنگ سیشنز ہیں جس کے اوپر کچھ بہتری کی جائے گی تاکہ انویسٹرز کمپنیز کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے ان بریفنگ سیشنز کے اوپر جا سکیں, کوشچنس پوچھ سکیں. تو آئی تھنک کافی حد تک چیزیں جو ہے نا ہم انویسٹر کے پروٹیکشن کے لیے کر رہے ہیں. اوکے, اینڈ اگر میں کہوں کہ آپ لوگ پلیز اگر آگے ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں کہ KYC کو تھوڑا سمپل کر لیں. پہلے ہی بینک اکاؤنٹ کے لیے اتنا KYC ہوتا ہے, جب وہاں کر چکے ہیں KYC, بینک اکاؤنٹ کھل گیا ہے, تو پھر اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھولنا اتنا جو مشکل ہوتا ہے. آئی پرسنلی ایون جسٹ اے فیو منتھس کو میں نے اپنا میوچل فنڈس کا اکاؤنٹ کھولا تھا, اینڈ حالانکہ میرا بروکریج کے لیے پہلے ہی KYC ہو چکی تھی, مجھے پھر سے پوری KYC, اینڈ جینیوئنلی میں بتاؤں اتنے انویسٹرز بھاگ جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو پلیز آپ لوگ اس بارے میں تو کچھ کریں, کچھ تو کر لیں, تھوڑا سمپل کر دیں تاکہ لوگ انویسٹمنٹ کی طرف آ سکیں. نہیں, بیسیکلی ہم نے کافی حد تک ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا, بٹ دیکھا جائے تو تھوڑا انڈر لائن پرابلمس ہیں. اوور آل کنٹری کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو جو فیٹف کی کنڈیشن تھی وہاں سے یہ ساری آئی تھنک پرابلمس کریٹ شروع ہوئی. وہاں پر فیٹف کی کنڈیشن اس کو ہمیں گریڈ لسٹ سے نکالنے کے لیے ہم نے کیپٹل مارکیٹ کا بھی ایک ایونیو تھا جو ان کی ریڈار کے اوپر تھا, تو انہوں نے وہاں پر بھی کافی حد تک چیزیں ٹائٹر کی.
بٹ آئی تھنک دیکھا جائے اوور آل کنٹری کے لیے ڈاکیومنٹیشن کا جو ٹرینڈ ہے وہ کافی بہتر ہو رہا ہے. اور اب اگر ایک انویسٹر جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر انویسٹ کر سکتا تھا کافی ایزیلی, اس کے لیے بھی اب آسانی نہیں ہے. تو آئی تھنک تھنگس آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جو ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے وہ ڈفرینٹ ایسٹ کلاسز, ایون ریئل اسٹیٹ, بینکس, ہر جگہ آپ کو اب یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ کو سملر KYC دکھانی پڑے گی کہ سورس آف انکم کیا ہے, ایسٹ ڈیکلریشن کیا ہے. تو آئی تھنک بہتر ہے, اور یہ دنیا میں ہوتا ہے. آپ جب بھی کوئی چیز انویسٹمنٹ کرتے ہیں, چاہے ریئل اسٹیٹ ہو چاہے کہیں ہو, تو ایسٹ کلاسز ایٹ پار ہوتی ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسٹ کلاسز جو ہیں وہ ایٹ پار لے آئیں. آئی تھنک کنٹری اس کے اوپر کام کر رہا ہے, وچ از آئی تھنک اے سگنیفیکنٹ اسٹیپ آہیڈ. Okay, well, thank you so much for being with us, Aamir Saab. I appreciate you taking out the time. اور میں ملوں گی لوگوں سے کل صبح 11 بجے on the Inside Scoop. This was مشل خان. میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت. Take care. خدا حافظ.